बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में किसानों का गंदम खरीदारी के लिए इंतजामात बर वक्त करने का मुतालबा। नामुकम्मल तैयारियों से मसाइल पैदा हो सकते हैं। काश्तकारों ने कीमतों के मामले पर एतमाद में ना लेने का शिकवा भी किया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में किसानों का गंदम खरीदारी के लिए इंतजामात बर वक्त करने का मुतालबा कर लिया गया है। मज़ीद जानते अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। काश्तकारों के इश्यूज़ की तो अभी जो गंदम है वो कटाई के मराहल में आने वाली है। कुछ इलाकों में बिलाशुबा सिंध या दूसरे इलाकों में कटाई शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रोक्योरमेंट के हवाले से कोई पॉलिसी जामे नहीं बन सकी, अभी तक कोई इंतजामात नहीं हो सके। रेट्स के हवाले से काश्तकारों को मुतमिन नहीं किया जा सका और अभी जो हालिया जालाबारी या आंधियों की वजह से जो गंदम का नुकसान हुआ है उसके मुतल्लिक भी कोई किसानों को कैसे कंपनसेट करना है उसके मुतल्लिक भी कोई लाया अमल नहीं बनाया गया। सूबाई नायब सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये सब बताइएगा, क्या इकदाम आपके ख्याल में अभी हुकूमत को लेने चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गंदम की कटाई अब आने वाली है और तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक हमारे पूरे पंजाब में ये कटाई का अमल स्टार्ट हो जाएगा। हमारे जनूबी पंजाब में इस वक्त कटाई जारी है और वहाँ गंदम की हार्वेस्टिंग जो है वो हो रही है और गंदम का जो है अपना सिलसिला शुरू हो चुका है कटाई का। मगर हुकूमत की तरफ से अभी तक अपने परचेज़ सेंटरों पे कोई इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। ना अभी तक परचेज़ कमेटियाँ बनी हैं, ना ही अभी तक गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का लाया अमल तैयार किया है इस सिलसिले में, ना अपने फ़आल किया है निज़ाम को। तो इसलिए गंदम की इस साल जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्कीम है वो कोई अपना कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का रेट है वो 1800 रुपये पर मुकर्रर किया है, वो काश्तकारों को और गंदम के ज़िम्मेदारों को किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। गवर्नमेंट से मुतालबा है काश्तकारों का, हमारा किसान बोर्ड के प्लेटफार्म से भी कि गवर्नमेंट जो गंदम का रेट है वो कम से कम 2000 रुपये मन मुकर्रर करे, जिस तरह के सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान ने किया है। अब मसला ये है कि जितना भी ज़रई मदाखल हैं वो तो चूँकि हमारी अप्रोच से बाहर हो चुके हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, खादें ब्लैक मार्केट में सेल हो रही हैं, डीज़ल महंगा हो गया है, बीज महंगे हो गए हैं, ट्यूबवेल पे सब्सिडी जो थी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। ट्यूबवेल रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि जो बंदा ट्यूबवेल से अपनी ज़मीनों को सैराब करता है उसके जो है वो पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये जो जितने ज़रई मदाखल हैं इनके रेट कम किए जाएँ और गंदम का रेट ज़्यादा किया जाए, कम से कम 2000 रुपये मन मुकर्रर किया जाए ताकि ज़मींदार जो है अपनी जो फसल है उसका का रेट ज़्यादा किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के मंटगोमरी बाजार में ताजरों का इजलास हुआ। मकसूद अहमद, शेख राशिद समेत दीगर की शिरकत। कारोबार सुस्त रवैये का शिकार हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, होलसेल के ताजरों की बढ़ती महंगाई पर दुहाई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद के मंटगोमरी बाजार में ताजरों का इजलास हुआ है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज पर से। जी शराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तरफ तो नॉन स्टॉप बढ़ती हुई महंगाई है, तो दूसरी जानिब पर रही सही कसर जो है वो लॉकडाउन ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से ताजरों का जो बिजनेस है वो इस वक्त 30 to 40% पर आ चुका है। और ताजरों की जानिब से फौरी तौर पर अपील की जा रही है गवर्नमेंट से कि ताजरों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए, फैसलाबाद चूँकि सनतकारों का शहर है, कारोबारी हजरात का शहर है, ताजरों का शहर है, तो उनके लिए खसूसी रिलीफ जो है एटलीस्ट ये दे दिया जाए कि टैक्सेस में कमी की जाए, खसूसी कमी की जाए, क्योंकि माह रमज़ान की भी आमद है और इस हवाले से हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि दीनी लिहाज से भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ताजरों को जो है वो रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस में कमी की जाए, महंगाई कम की जाए, ताकि कम से कम लॉकडाउन के दौरान भी ताजर हजरात को जो है वो ब्रेक इवन भी उनका काम चल सके। अभी मुनाफे के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे साथ हाजी आबिद मौजूद हैं, मंटगोमरी बाज़ार के तमाम ताजरों का इजलास मुनक्किद है, गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाई साहब, सबसे बड़ा दरीना मुतालबा एक कारोबारी शख्स का ये होता है कि एटलीस्ट हमारा रुपया तगड़ा हो। रुपया तगड़ा हो गया, डॉलर कमज़ोर हो गया, उसके बावजूद महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج تک جو پرانی ہماری تاریخ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اگر رات کو ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے نا تو صبح دن چڑھتے ہی اس کی نئی کیلکولیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور جتنا بھی ہمارا ایسا بڑی تاجر حضرات ہیں وہ فوراً نئی کیلکولیشن کے حساب سے اسی دن دام جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں۔ آپ کتنے دنوں سے مسلسل ڈالر جو ہے کچھ نہ کچھ بیک آ رہا ہے، 168 روپے سے 152 روپے آ گیا، ابھی تک اس کا 1 روپیہ بھی مارکیٹ میں جو ہے ریلیف نہیں ہمیں مل سکا۔ جو دام چل رہے تھے ایز اٹ از ہی ہیں، اور گورنمنٹ کے ٹیکسز کی وجہ سے اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اوپر سے ہم جو ہے اس وقت جو قوم بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے کہ رمضان شریف سر کے اوپر ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جی ساری چیزوں کا نوٹس میں خود لوں گا، اور ان کے نوٹسز کی وجہ سے اب جو ہمارا حال ہو چکا ہے اور اب ہم اور زیادہ پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میں مہنگائی کو خود ڈیل کروں گا۔ ٹھیک ہے، مقصود صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہو رہا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، جو ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں، سیلریاں کے حساب سے ان کا بھی گزارا نہیں ہوتا، تو وہ جہاں کام کرتے ہیں پھر ان کو سارا ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے دن مہنگائی جو ہو رہی ہے کہیں ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہو رہی مہنگائی۔ بالکل، اچھا کچھ اور بھی تاجر میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا کمپیریزن کر دیں 3 سال پہلے کی تجارت اور 3 سال بعد آج کی تجارت، کیا فرق ہے؟ 3 سال پہلے جو تجارت تھی وہ اب رہی نہیں ہے۔ 3 سال پہلے لوگوں کے اندر بہت زیادہ قوت خرید تھی، مارکیٹ کے اندر کسٹمر حضرات جو تھے وہ تقریباً 100% کے قریب تھے۔ اب مارکیٹ کے اندر کسٹمر جو ہیں 10 سے 20% رہ گئے ہیں، وہ بھی جو لوگ کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو وہ لیتا ہے۔ تاجروں کے نہیں کاروبار سست روی کا شکار ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کرونا کے باہر جاری ہیں آئے روز کرونا وائرس کیسز اور اموات کی تعداد میں اضافہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں 2 مریض جان سے گئے، مزید 202 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں میں 2 مریض موت کے منہ میں چلے گئے، مزید 132 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ جھنگ میں 35، ٹوبہ میں 25، چنیوٹ میں 10 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ آئے روز کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 2 مریض جان سے گئے۔ فیصل آباد میں کرونا مریضوں کی صورتحال خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ الائڈ ہسپتال میں ہائی فلو آکسیجن والے بیڈ مریضوں سے بھر گئے، جبکہ وائرس کے مشتبہ اور مثبت مریض الائڈ ہسپتال کا رخ نہ کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ فیصل آباد میں کرونا مریضوں کی صورتحال خوفناک شکل اختیار کر گئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ شہر کے سب سے بڑے الائڈ ہسپتال میں فلو آکسیجن کے بیڈ مریضوں سے بھر گئے ہیں، جس پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا کہنا ہے کہ 220 میں سے 217 پر مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا اپنی پیک پہ ہے، بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں جن کو بہت سیویئر کنڈیشن میں رپورٹ اسپتال میں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 217 کے قریب مریض داخل ہیں جو ہائی فلو آکسیجن پہ ہیں، جن میں 95 کنفرم جو PCR کنفرمڈ کووڈ کیسز ہیں، باقی سسپیکٹ ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق سپرا کا مزید کہنا تھا کہ جو مریض کرونا وائرس میں مبتلا رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی حالت سیریس ہے، جس پر انہیں ہائی فلو آکسیجن بیڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم کم آکسیجن کی ضرورت والے مریضوں کو آکسیجن سلنڈر کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اب مریض دیگر ہسپتالوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی پیشنٹ رپورٹ کرے اس کو کوالٹی سروسز دی جائیں۔ سارے ہاسپٹل جنہوں نے اپنی اس کی ریڈینس کی ہوئی ہے جو ہائی فلو آکسیجن ہے، تاکہ وہ یوٹیلائز ہو جائیں۔ ادروائز جو پیشنٹس لو فلو والے بھی ڈسٹریس میں آتے ہیں ان کو ہم مینیج کریں گے، وہ نیڈ بیسڈ ہم وارڈز خالی کرواتے رہیں گے۔ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے الائڈ ہسپتال DHQ اور جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں کرونا پازیٹیو مریضوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ حسدار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کرونا کی بگڑتی صورتحال، ڈی سی فیصل آباد محمد علی کا سمن آباد اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ، شہریوں کو بآسانی ویکسینیشن لگانے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں کرونا کی بگڑتی صورتحال، ڈی سی فیصل آباد محمد علی کا سمن آباد اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ، شہریوں کو بآسانی ویکسین لگانے کی ہدایات کر دیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رضا سے۔ جی علی بتائیے گا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث جو ہے ضلع انتظامیہ جو ہے متحرک ہے، اور آج جو ہے وہ دورہ کیا گیا ہے جہاں پہ ویکسین لگائی جا رہی ہے بزرگ حضرات کو، اور ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کہ آئندہ روز جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ کی جائے گی۔ ڈی سی محمد علی میرے ساتھ موجود ہیں، سے جانتے سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے اس کو دیکھا گیا آج؟ جی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق 65 پلس جو عمر کے حضرات اور خواتین ہیں ان کے لیے
اب یہ ویکسینیشن کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں ویکسین سٹارٹ ہو گئی ہے. فیصل آباد میں چونکہ یہاں جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ لوکل ہالیڈیز ڈکلیئر کیے گئے ہیں، تو کل یہاں بہت زیادہ رش تھا. تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں اس سینٹر پہ آئے تھے، جس میں تھوڑا سا پھر یہاں مس مینجمنٹ ہوئی. تو آج ہم نے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات تھے وہ ہم نے ارینج کیے. تو میں اسپیشلی ان کو یہاں دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو آج چونکہ رش کافی کم ہے، اب تک صرف 20 لوگ یہاں آ چکے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، ہماری ایڈمنسٹریشن اے سی صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف لا رہے ہیں خواتین و حضرات، ان کو ہم میکسیمم فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر سکیں. جی بالکل کر سکیں. یہاں پہ ویکسین لگانے آئے ہیں، ان سے بھی جان سر بتائیے گا کیسا آپ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ علی رضا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا آئندہ ہفتے ٹوبا ٹیکسنگ آمد کا امکان. وزیر اعلیٰ ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے. فٹ بال اسٹیڈیم میں ہیلی پیڈ بھی بنا دیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے وسیم احمد سے. جی آگاہ کیجیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب متوقع طور پر ٹوبا ٹیکسنگ کا آئندہ ہفتے میں دورہ کریں گے، جس کے لیے ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی آمد کے سلسلہ میں ان کے لیے اسپورٹس اسٹیڈیم کے اندر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر زرعی یونیورسٹی کے جو کیمپس ہے اس کا افتتاح کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ گوجرا اسٹیڈیم کا افتتاح بھی متوقع ہے، جبکہ دیگر جو ترقیاتی بڑے منصوبے ہیں ان کا بھی اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیے جانے کا امکان ہے. اس سلسلہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ اسی دورے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر آفس میں تمام اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے، جس میں جو وزیر اعلیٰ کے دورہ کے دوران جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کا اعلان بھی متوقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آئندہ ADP سالانہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے حوالے سے اور سالانہ ترقیاتی جو اسکیمیں ہوں گی، جو منصوبے ہوں گے، ان پر بھی مشاورت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے خود تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے بھی کریں. بہت شکریہ وسیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں چنیوٹ کی شاہراہوں پر گرین بیلٹس خستہ حال. شہر کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی. چھنگ روڈ، سرگودا روڈ اور جھمرا روڈ توجہ کی منتظر. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. جی آگاہ کیجیے گا. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی مبینہ غفلت سامنے آئی ہے، اور دیکھا جائے تو چنیوٹ شہر میں 16 کلومیٹر پھیلی جو گرین بیلٹس ہیں ان کی صفائی ستھرائی نہیں کی جا رہی. میرا کیمرہ مین اور جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ جو ہے وہ رجوا چوک ہے، اور یہاں پر مختلف جگہوں پر جو گرین بیلٹس لگائی گئی ہیں وہ انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں. بارہا دفعہ شہریوں کی جانب سے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا، لیکن گرین بیلٹس کی صفائی ستھرائی اور کٹائی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. اس وقت سے کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ دیکھیے گا کہ گرین بیلٹس انتہائی جو ہے وہ خستہ حال ہو چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر کی خوبصورتی کے لیے اور آب و ہوا کو مینٹین کرنے کے لیے گرین بیلٹس لگائے گئے تھے، لیکن تاحال انتظامیہ کی کمزوری اور نااہلی کی وجہ سے بالکل زب و حالی کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جتنے پارکس ہیں وہ بھی اجڑے پڑے ہیں. انتظامیہ بالکل سوئی پڑی ہے. ہماری انتظامیہ سے التجا ہے کہ وہ برائے کرم اس طرف خیال کریں اور یہ گرین بیلٹس جو ہیں ان کی دیکھ بھال ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو بر وقت پانی دیا جائے، اور جو مالی ان پر کام کرتے ہیں ان کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کریں تاکہ شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکے. بالکل چنیوٹ شہر کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو چکی ہے، اور گرین بیلٹس کی صفائی ستھرائی اور کٹائی کے عمل کو یقینی نہیں بنایا جا رہا. شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کو بہتر بنانے کے لیے بنایا جا رہا. بہت شکریہ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں متحدہ تنظیمات اہل سنت کا خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے فضیل احمد سے. جی فضیل بتائیے گا. آج بالکل متحدہ تنظیمات اہل سنت کا آج خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں رمضان المبارک کے حوالے سے مساجد اور مدرسوں کے اندر SOPs کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کیسے رمضان المبارک میں کرونا وائرس جیسی موذی مرض سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے. مولانا محمد ریاض کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے آج کے اجلاس میں، کیا گفتگو کی گئی ہے، کیا SOPs جو طے پائے ہیں. جی مولانا صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے. تمام اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، آج کے اجلاس کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تمام علماء اور مشائخ اہل سنت نے اس امر کا پیغام دیا ہے جملہ اہل اسلام کو کہ یہ کرونا ایک آزمائش کی گھڑی ہے، یہ وبا ہے، اور اس حوالے سے جو طبی ماہرین اور ریاست
آپ کو احکامات دے رہی، ان پہ نہ صرف منو عمل کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ اس موذی مرض سے، وبا سے ہمیں نجات مل سکے اور خصوصاً اللہ تعالی ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے۔ یہ آج کا پیغام دیا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو SOPs انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے جائیں ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ صاحب سادہ سید ایوب بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی بتائیے گا پیر صاحب کیا کہتے ہیں آج کے اجلاس کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج یہاں علماء کرام اکابرین مشائخ کا جمع غفیر ہوا اور اس چیز پہ اتفاق کیا گیا کہ محراب سے، ممبر سے، آستانوں سے یہ پیغام جاری کیا جائے، بلکہ جاری ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اپنی انسانیت کے لیے، کیونکہ دین میں جو بہت اہمیت دی گئی ہے انسانی جان کو، انسانی جان بچانے کے لیے SOPs جو ہیں وہ حکومت نے یا جو کورونا سے بچاؤ کے لیے مساجد کے اندر بھی SOPs کا خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔